अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाज़िर नाज़िर हैं या कि नहीं, इस हवाले से हमारी गुफ्तगू चल रही थी। पिछले प्रोग्राम में कुरान मजीद के दलाइल आपके सामने रखे गए और इसी तरह कुछ अक़ली दलाइल आपके सामने रखे गए, जिससे ये बात समझ में आती है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ना तो हर जगह पर मौजूद हैं और ना ही हर चीज़ को देख रहे हैं। आज हम आपके सामने हदीसी दलाइल पेश करते हैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फ़रामीन और आपके क़िसस और वाक़यात, जो इस बात का सबूत हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ना तो हर जगह पर मौजूद है और ना ही हर चीज़ को देख रहे हैं, यानी आप ना हाजिर हैं और ना ही नाजिर हैं। पहली दलील जो मैं आपके सामने रखता हूँ, सही मुस्लिम की हदीस। जैसा कि सब मुसलमानों को पता है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मेराज का सफ़र किया और ये सफ़र दो हिस्सों पर मुश्तमिल था। एक था ज़मीन से ज़मीन तक का सफ़र, यानी बैतुल मुक़द्दस तक, मस्जिद हराम से लेकर मस्जिद अक़सा तक, और दूसरा था ज़मीन से आसमान तक का सफ़र। तो जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वापस आकर जो है लोगों को बताया कि मैं बैतुल मुक़द्दस की भी सैर करके आया हूँ और आसमानों की भी सैर करके आया हूँ, तो मुशरिकीन ने बड़ा मजाक उड़ाया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब पता चला तो आपने बग़ैर तहक़ीक़ किए इस बात को तस्लीम किया कि अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात बताई है कि मैंने रात के कुछ हिस्से में बैतुल मुक़द्दस की भी सैर की, मस्जिद अक़सा को भी देखा है और आसमानों की भी सैर की है, तो मेरा इसके ऊपर ईमान है। इसकी वजह से उनको सिद्दीक़ का लक़ब मिला। लेकिन मक्के के जो आपके दुश्मन थे उन्होंने इसको तस्लीम ना किया और मजाक उड़ाया। तो उनको पता था कि ये शख्सियत जो है ये मक्के से तो बाहर गई नहीं कभी, तो ये बैतुल मुक़द्दस से कहाँ से होकर आ गए। तो उनमें से कई लोग जो हैं उन्होंने बैतुल मुक़द्दस मस्जिद अक़सा को देखा हुआ था, उस वहाँ पर जो कुछ निशानियाँ थीं उनको देखा हुआ था। तो उन्होंने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आज़माने के लिए, पता चले कि ये सच कह रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं, सवाल करना शुरू कर दिए। तो सही मुस्लिम के अंदर हदीस है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हदीस के रावी हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मैं हतीम के अंदर था तो कुरैश ने मुझसे सवाल करना शुरू कर दिए मेरी सैर के हवाले से, मिराज के हवाले से। ये जो ज़ाहिर है आसमानों को तो उन्होंने भी नहीं देखा हुआ था, इसलिए उन्होंने उसके मतलब सवाल नहीं किए। मस्जिद अक़सा के हवाले से और बैतुल मुक़द्दस के हवाले से उन्होंने सवालात किए, वो चीज़ें उन्होंने देखी हुई थी। तो उन्होंने ये सवालात करने शुरू कर दिए, उसकी कुछ निशानियाँ आपसे पूछी। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया फ़सअलतनी अन अशिया मिन बैतुल मुक़द्दस लम उसबितहा फ़कुरिबतु कुर्बतन मा कुरिबतु मिस्लहु कत्तु। फरमाया कि उन्होंने बैतुल मुक़द्दस के हवाले से मुझसे सवालात किए, ऐसी चीज़ों के मुतल्लक़ पूछा कि मैंने उनकी तरफ तवज्जो नहीं की थी, तो मुझे इतनी परेशानी हुई। आपने फरमाया फ़कुरिबतु कुर्बतन मा कुरिबतु मिस्लहु कत्तु, मुझे इतनी परेशानी हुई, इतनी परेशानी मुझे इससे पहले कभी भी नहीं हुई। ज़ाहिर है कि आपकी नबूवत के ऊपर जो है वो हरफ आ रहा था। यहाँ पर आपने कहा कि मैं ये चीज़ देख कर आया हूँ, तो बड़ी परेशानी हुई आपको कि मैंने तो उस तरफ तवज्जो नहीं की जिन चीज़ों के बारे से ये पूछ रहे हैं। ज़ाहिर है कि आपको अल्लाह तबारक व तआला ने वो सैर करवाई थी और मकसद तो कुछ और था। ये तो मकसद नहीं था कि आप वहाँ पर वो चीज़ें जो है वो देखें कि ये चीज़ कौन सी है, कहाँ पर वो चीज़ पड़ी हुई है। तो ये सवालात उन्होंने किया तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया फ़रफ़अहुल्लाहु इलैया अनज़ुरु इलैहि, अल्लाह ताला ने बैतुल मुक़द्दस ही मेरे सामने कर दी। मैं उसकी तरफ देखना शुरू हो गया। मा यसअलूनी अन शैइन इल्ला अंबअतुहुम बिही, उन्होंने जो भी मुझसे सवाल किया ना तो मैंने फिर उनको बता दिया। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की यूँ सच्चाई जो है वो बिल्कुल उनके सामने रोज़े रोशन की तरह वाज़ेह हो गई। अब देखिए, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अगर हर जगह पर मौजूद हैं, हाज़िर नाज़िर हैं, हर चीज़ को देख रहे हैं, तो आप फिर परेशान क्यों हुए उनका सवाल सुनकर? हालांकि आप वहाँ से होकर भी आए हैं, होकर आने के बावजूद आपने उसको एक नज़र देखा भी है, लेकिन उन चीज़ों को आपने हाफ़ज़े में नहीं रखा, क्योंकि आपको तो नहीं पता था कि उन्होंने मुझसे सवालात करने हैं। तो आपने उन चीज़ों के ऊपर आपकी नज़र पड़ी, लेकिन आप उनको याद नहीं रख सके। इसके बावजूद जब उन्होंने सवाल किया तो आप परेशान हो गए। तो अगर आप पहले वहाँ पर मौजूद हैं, हर जगह पर मौजूद है और उसको देख रहे हैं, तो आप परेशान क्यों हुए? आपका परेशान होना इस बात की दलील है कि आप
ہر جگہ پر موجود نہیں ہیں۔ جب آپ مکے میں تھے تو اس وقت بیت المقدس میں نہیں تھے، جب آپ وہاں پر تھے تو اس وقت مکے میں نہیں تھے۔ تو جب آپ حتیم میں کھڑے تھے، لوگوں نے آپ سے سوالات کیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پھر کیا ضرورت پڑی کہ بیت المقدس آپ کے سامنے لا کھڑا کیا، اس کی تصویر آپ کے سامنے آ گئی۔ اگر آپ کے اندر حاضر ناظر ہونے کی قوت پہلے سے موجود تھی، آپ پہلے سے ہی ہر جگہ پر موجود ہیں اور ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں، تو پھر آپ کو سامنے لانے کا کیا مقصد ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہاں پر موجود نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے معجزہ کیا وہاں پر، اور آپ کے سامنے جو ہے وہ سارا نقشہ جو ہے وہ کر دیا گیا اور آپ ان کے سوالوں کا جواب دیتے رہے۔ دوسری دلیل جو حدیث مبارکہ سے ہے وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر ہے۔ غزوہ بنی مستلق میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، تو ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا تو ان کا ہار جو ہے وہ گر گیا۔ صحابہ بھی ڈھونڈنا شروع ہو گئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو بھی کہا، روک لیا گیا سب کو، تلاش کیا نہیں ملا جی۔ آخر کار جو ہے وہ تھک ہار کر کوچ کرنے کا وقت ہو گیا اور پریشانی جو ہے وہ لاحق ہو گئی کہ اتنی دیر ہو گئی ہے نہیں مل رہا، تو ٹھیک ہے جی چلیں جی اب آگے کا سفر کرتے ہیں۔ تو جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو اونٹ تھا، ان کی جو سواری جب اٹھی ان کو لے کر، قافلہ جو ہے چلنے لگا، تو اس کے نیچے وہ ہار پڑا ہوا تھا، وہ ہار کہیں گر گیا اور سواری جو اس کے اوپر بیٹھ گئی۔ تو ادھر ادھر تو سارے تلاش کرتے رہے، وہ ملا نہیں، تو وہ سواری کے نیچے ہی پڑا ہوا تھا، تو وہاں سے ہار مل گیا۔ تو اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر جگہ پر موجود ہیں، ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں، تو وہ سواری کے نیچے پڑا ہوا ہار جو ہے وہ کیوں نہیں آپ نے دیکھا؟ صحابہ بھی پریشان ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی پریشان ہیں، عجیب و غریب کیفیت ہے وہاں پر، پانی بھی نہیں مل رہا وہاں پر، تو وہ کیوں نہیں آپ کو نظر آیا؟ جب وہ گرا تو آپ اس کو دیکھ رہے ہوتے، جب ڈھونڈنا شروع کیا آپ اس وقت دیکھ رہے ہوتے، تو آپ کہہ دیتے بھی سواری کے نیچے پڑا ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ تو آپ ہر جگہ پر موجود ہیں اور نہ ہی ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں، حاضر ناظر نہیں ہیں آپ۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث، یہ تیسری دلیل حدیث مبارکہ میں سے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب شادی کی حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ، تو ان کا ولیمہ کیا، تو ولیمے کے اندر آپ نے ترتیب یہ لگائی کہ دو دو تین تین صحابہ جو ہیں وہ آئیں گے اور کھانا کھا کر جو ہے وہ چلے جائیں گے۔ آتے گئے اور جاتے گئے، آخر میں 2-3 صحابی جو ہے وہ باقی رہ گئے اور رات کا کچھ حصہ بھی جو ہے وہ بیت چکا تھا۔ تو کھانا کھانے کے بعد جو ہے وہ بیٹھ گئے اور باتیں کرنا شروع ہو گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فطرتی طور پر جو ہے آپ بڑی شرم و حیا والے تھے، تو کسی مہمان کو یہ کہنا کہ اب تم چلے جاؤ، ظاہر ہے یہ بڑی عجیب سی بات سمجھی جاتی ہے، اس معاشرے کے اندر بھی اور اس معاشرے کے اندر بھی آج بھی یہ بڑی عجیب سی بات سمجھی جاتی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو یہ نہیں کہا، تو لیکن وہ بیٹھے باتیں کر رہے ہیں۔ اب ان کو خود سمجھنا چاہیے تھا کہ نئی نئی شادی ہوئی ہے اور رات کا حصہ جو ہے وہ بیت چکا ہے اور اب ہمیں جانا چاہیے۔ ان کو بھی پتہ چل گیا ہمارے پیچھے اب کوئی بھی نہیں ہے، تو ہم آخری ہی ہیں کھانے والے، تو نبی علیہ السلام کے ساتھ باتیں کرنا شروع۔ آپ جو ہے وہ اٹھ کر جو ہے وہ باہر گئے، اپنی بیگمات کے حجروں میں گئے، ان کو جا کر سلام کیا کہ شاید ان کو سمجھ آ جائے کہ وہ اب آپ چلے گئے ہیں تو وہ چلے جائیں یہاں سے۔ لیکن آپ نے یہ سمجھا ثم ظن انہم خرجوا فرجعت معه فاذا هم جلوس مکانہم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب باہر ٹہل رہے تھے تو آپ نے سمجھا کہ اب کافی دیر ہو گئی ہے تو وہ جا چکے ہوں گے۔ تو حضرت انس کہتے ہیں کہ میں بھی نبی علیہ السلام کے پاس ساتھ واپس آیا تو فاذا هم جلوس مکانہم، وہ صحابی وہاں پر ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ تو اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ سمجھنا کہ وہ چلے گئے ہیں اور آپ یہ سمجھ کر آئے ہیں واپس اپنے کمرے میں، تو وہ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، اس بات کی بین دلیل ہے کہ آپ ہر جگہ پر موجود نہیں ہیں۔ اگر آپ وہاں پر موجود ہیں تو آپ کو پتہ ہوتا کہ وہ تو گئے نہیں ہیں، وہ تو ابھی ادھر ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ پھر آپ جب اٹھ کر گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس وقت کمرے میں نہیں ہیں۔ جب آپ باہر ہیں تو کمرے میں نہیں ہیں، جب کمرے میں ہیں تو اس وقت آپ باہر نہیں ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ حاضر ناظر نہیں ہیں۔ اس حدیث سے بھی واضح طور پر یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ آپ ہر جگہ پر نہ تو موجود ہوتے ہیں اور نہ ہی ہر چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث، چوتھی دلیل جو میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 صحابہ کو جاسوسی کے لیے بھیجا
لیکن دشمنوں کو پتہ چل گیا کہ یہ نبی علیہ السلام کی طرف سے آئے ہیں جاسوسی کرنے کے لیے، تو بنو لہیان نے ان کو گھیر لیا اور 8 صحابہ کو وہاں پر ہی شہید کر دیا گیا، اور 2 کو انہوں نے پکڑ لیا اور ان کو مکے کے اندر لے گئے اور ان کو جو ہے وہ تختہ دار پر لٹکایا گیا۔ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب وہ شہید کرنے لگے تو انہوں نے یہ دعا کی اللہ تعالیٰ سے، اللہم اخبر عنا نبیک، یا اللہ ہمارے بارے میں نبی علیہ السلام کو خبر دے دینا۔ اب یہ واقعہ ہے، اس واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ السلام ہر جگہ پر نہ تو موجود ہیں اور نہ ہی ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں۔ کیوں کہ اگر آپ ہر جگہ پر موجود ہیں تو آپ نے جاسوس کیوں بھیجے؟ کیوں دشمنوں کی ریکی کے لیے آپ نے صحابہ کو بھیجا؟ بھی آپ تو پہلے سے وہاں پر موجود ہیں، آپ کو علم ہو جاتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، یا جو چیز آپ جاننا چاہتے ہیں وہ بغیر صحابہ کے بھیجے ہی آپ کو پتہ چل جاتی۔ لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا، آپ نے جاسوس صحابہ بھیجے ہیں۔ پھر جب وہ پکڑے گئے ہیں اور ان کو شہید کیا جا رہا ہے تو اگر آپ وہاں پر موجود ہیں تو آپ ان کی مدد کے لیے کیوں نہیں پہنچے؟ یہ تو نبی علیہ السلام کے اوپر سیدھا سیدھا جو ہے وہ الزام آ رہا ہے، نعوذ باللہ، کہ کیا آپ نے جان بوجھ کر ان کو شہید کروایا تھا؟ اور پھر جو صحابی حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہونے لگے ہیں تو انہوں نے جو دعا کہ اللہم اخبر عنا نبیک، اگر ان کا یہ عقیدہ ہوتا کہ آپ یہاں پر موجود ہیں تو پھر یہ دعا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ خود نبی علیہ السلام کو بتا دیتے، اے اللہ کے، بلکہ بتانے کی بھی کیا ضرورت تھی؟ ان کو پتہ ہوتا کہ آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ ہمارے ساتھ یہ واقعہ ہو گیا ہے، ہمیں جو ہے وہ شہید کیا جا رہا ہے، ہمارے کئی ساتھی شہید ہو گئے اور مجھے بھی اب شہید کرنے لگے ہیں۔ یہ دعا انہوں نے کیوں کی؟ معلوم ہوا کہ نبی علیہ السلام نہ تو وہاں پر موجود تھے اور نہ ہی ہر چیز کو دیکھ رہے تھے، اس لیے نہ آپ حاضر ہیں اور نہ ہی آپ ناظر ہیں۔ 5ویں دلیل صحیح بخاری کی ہی حدیث ہے، 70 صحابہ بھی آپ نے ایک دفعہ بھیجے، وہ کفار جو ہے وہ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر، جی ہم مسلمان ہوئے نئے نئے، جی آپ ہمارے ساتھ جو ہیں وہ بھیجیں، کوئی قرائے کرام بھیجیں، علماء بھیجیں، وہ ہمیں جا کر تبلیغ کریں، ہمیں دین سکھائیں۔ تو نبی علیہ السلام نے ان کے اوپر اعتماد کیا کیونکہ انہوں نے اسلام کا دعویٰ کیا تھا، تو ظاہر ہے کہ مسلمان جو ہے وہ تو ظاہر کوئی دیکھتا ہے۔ تو آپ نے 70 صحابہ کو ان کے ساتھ بھیج دیا تو انہوں نے 70 صحابہ کو ہی جا کر شہید کر دیا۔ نبی علیہ السلام کو اتنی پریشانی، اتنی تکلیف ہوئی، اتنا دکھ ہوا اس واقعے سے کہ رحمت للعالمین ہونے کے باوجود آپ نے پورا 1 مہینہ ان قبیلے والوں کے نام لے کر جو ہے ان کے اوپر بد دعا کی تھی، قنوت نازلہ کی تھی آپ نے۔ تو اگر آپ ہر جگہ پر موجود ہیں، حاضر ناظر ہیں، تو جب انہوں نے سازش کی، آپس میں بیٹھ کر مشورہ کیا، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پھر وہاں پر موجود ہونے چاہیے نا۔ جو مسئلہ حاضر ناظر ہے اس کا تو مطلب یہی ہے۔ تو کیا آپ اس وقت وہاں پر موجود تھے؟ اگر آپ وہاں پر موجود تھے تو آپ نے 70 صحابہ کیسے بھیج دیے ان کے ساتھ؟ آپ کو تو پتہ ہوتا یہ تو سازشی لوگ ہیں، یہ تو جھوٹ موٹ کے مسلمان بنے ہوئے ہیں، اور یہ تو میرے ساتھیوں کو شہید کرنا چاہتے ہیں، مجھے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے پورا 1 مہینہ جو ہے وہ مسلسل نمازوں کے اندر جو ہے ان کے خلاف بد دعا کی ہے، قنوت نازلہ کی ہے ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے صحابہ کو شہید کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نہ تو وہاں پر موجود تھے اور نہ ہی آپ ان چیزوں کو دیکھ رہے تھے، آپ حاضر ناظر نہیں تھے، اس لیے تو یہ واقعہ رونما ہوا ہے۔ صحیح بخاری اور دیگر حدیث کی کتابوں کے اندر واقعہ موجود ہے۔ 6ٹھی دلیل، جب آپ خیبر میں گئے تھے تو ایک یہودی خاتون نے آپ کی دعوت کی اور اس نے اس بکری کے گوشت کے اندر جو ہے وہ زہر ملا دیا تھا، زہر آلود گوشت آپ کے سامنے رکھا تھا، آپ نے جو ہے وہ گوشت کا ٹکڑا اپنے منہ میں ڈال لیا، صحابہ نے بھی جو ہے وہ اپنے منہ میں ڈالی، اور ایک صحابی نے جو ہے وہ گوشت کا ٹکڑا نگل لیا تھا، کھا لیا تھا۔ حضرت بشر بن برا بن معرور جو ہیں وہ شہید ہو گئے۔ تو نبی علیہ السلام کو پتہ چل گیا، اللہ تعالیٰ کی جانب سے آپ کو بتا دیا گیا کہ یہ تو زہر آلود ہے، آپ نے جو ہے وہ گوشت کا ٹکڑا جو ہے باہر نکال دیا۔ تو اگر آپ ہر جگہ پر موجود ہیں، حاضر ناظر ہیں، تو جب وہ خاتون، یہودی خاتون، وہ زہر ڈال رہی تھی، اس گوشت کو زہر آلود کر رہی تھی، تو اس کا مطلب ہوا اس عقیدے کے مطابق کہ آپ وہاں پر موجود تھے، آپ دیکھ رہے تھے اس کو۔ تو اگر آپ وہاں پر موجود ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، تو آپ نے کیوں کھانا شروع کیا؟ صحابی کو کیسے آپ شہید ہونے دیا آپ نے؟ کیسے ان کو کہا کہ تم بھی کھاؤ؟ تو نبی علیہ السلام نے خود بھی وہ کھانا شروع کر دیا، منہ میں ڈال لیا، صحابہ نے بھی آپ کو دیکھ کر جو ہے وہ کھانا شروع کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس موقع پر موجود نہیں تھے جب وہ زہر آلود کر رہی تھی اس بکری کے گوشت کو۔
جب اس نے یہ سازش رچائی تھی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی کے ذریعے آپ کو پتہ چلا، پھر آپ کو یہ علم ہوا کہ یہ تو زہر آلود ہے، یہ تو نہیں کھانا چاہیے گوشت۔ تو جب صحابی شہید ہو گیا تو پھر اس کے جرم کی سزا کے اندر جو ہے اس خاتون کو بھی جو ہے وہ قتل کر دیا گیا۔ تو پہلے تو نبی علیہ السلام نے اس کو چھوڑ دیا، لیکن جب صحابی شہید ہو گئے تو پھر اس کو جو ہے وہ ختم کر دیا گیا، کیونکہ اب ظاہر ہے قتل کا بدلہ جو ہے وہ تو قتل ہی ہے، قصاص لیا گیا اس سے۔ تو بہرحال یہ واقعہ بھی ہمیں بتاتا ہے کہ آپ حاضر ناظر نہیں ہیں۔ ساتویں دلیل، یہ بھی صحیح بخاری دیگر حدیث کی کتابوں کے اندر یہ واقعہ موجود ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مکے کے اوپر چڑھائی کرنا چاہتے تھے تو حضرت حاتم بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل مکہ کو خط لکھا، جس کے اندر جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس سفر کی جو ہے وہ پہلے سے بات جو ہے وہ ان کو بتانا چاہی۔ تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتا دیا کہ آپ کی خبر جو ہے وہ لیک ہونے جا رہی ہے، ان تک جو ہے وہ پہنچ رہی ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اور انہوں نے اس خاتون کو پکڑا جس کے پاس وہ خط تھا۔ تو یہ سارا واقعہ جو ہے حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ اب اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام حاضر ناظر ہیں، ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں، ہر جگہ پر موجود ہے، تو حضرت حاتم بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ خط لکھا تو اس کا مطلب ہے کہ نبی علیہ السلام وہاں پر موجود تھے اور دیکھ بھی رہے تھے۔ اس کے باوجود نبی علیہ السلام نے ان کو کچھ نہیں کہا۔ جب اللہ کی طرف سے وحی آئی ہے تو پھر آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا ہے کہ بھئی پکڑو جا کر اس کو۔ تو آپ کو پہلے کیوں نہیں پتہ چلا؟ آپ نے کیوں خط اتنی دور جانے دیا؟ آپ اسی موقع پر صحابی کو بھیج دیتے کہ دیکھو حاتم جو ہے وہ ہمارا جو ہے نا وہ راز جو ہے وہ آؤٹ کرنا چاہتا ہے اور اس کو پکڑو جا کر، خط پکڑو اس سے، وہ لکھ رہا ہے، میں دیکھ رہا ہوں اس کو لکھتے ہوئے۔ لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ آپ کو پتہ ہی بعد میں چلا ہے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ آپ نہ تو ہر جگہ پر موجود ہیں اور نہ ہی ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں، آپ حاضر ناظر نہیں ہیں۔ آٹھویں دلیل، صحیح بخاری اور صحیح مسلم وغیرہ کے اندر ایک دفعہ جو ہے وہ افواہ پھیل گئی مدینے کے اندر کہ دشمنوں نے جو ہے نا وہ حملہ کر دیا ہے۔ رات کا وقت تھا تو صحابہ جو ہے نا وہ فوراً جو ہے وہ تیار ہوئے اور سواریاں وغیرہ تیار کی اور مدینے سے جو ہے نا وہ باہر جو ہے وہ نکلے۔ جب نکلے تو دیکھا دور سے نہ کوئی سوار آ رہا ہے، تو وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تھے۔ تو جب آپ قریب آئے تو آپ نے فرمایا پریشانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں دیکھ آیا ہوں، اپنے اپنے گھروں میں چلے جاؤ، کوئی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، پریشانی کی کوئی، یہ صرف افواہ ہی تھی۔ اب اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر جگہ پر موجود ہیں، ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ سے پہلے وہاں پر کیوں پہنچے ہیں دیکھنے کے لیے؟ آپ تو مدینے میں رہتے ہوئے ہی اس چیز کو دیکھ رہے ہوتے، اس مقام کو دیکھ رہے ہوتے جہاں پر یہ افواہ پھیلی تھی کہ دشمن وہاں تک پہنچ گیا ہے۔ آپ وہاں سے ہو کر آئے ہیں، تحقیق کر کے آئے، تفتیش کر کے آئے کہ کیا واقعی وہاں وہ پہنچے ہیں کہ نہیں پہنچے۔ آپ کا وہاں پر جانا، تفتیش کرنا اور پھر واپس آنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ وہاں پر موجود نہیں تھے۔ اگر آپ وہاں پر ہوتے تو آپ کو مدینے سے نکلنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، آپ وہاں پر ہی کھڑے کھڑے بتا دیتے بھائی میں دیکھ رہا ہوں وہاں اس جگہ کو، میرے سامنے ہے، میں وہاں پر موجود ہوں، وہاں پر دشمن نہیں ہے، کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، گھروں میں رہو تم۔ لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا، عملی طور پر آپ وہاں پر تفتیش کرنے کے لیے گئے ہیں، اور پھر جب آپ تفتیش کرنے کے لیے گئے تو اس وقت مدینے میں نہیں تھے، تو جب آپ تفتیش کر کے آ گئے، صحابہ نے آپ کو آتے ہوئے دیکھا ہے، تو پھر آپ مدینے کے اندر آئے ہیں، پھر آپ اس موقع پر اس جگہ پر نہیں تھے جہاں پر آپ پہلے گئے تھے۔ تو جب آپ ایک جگہ پر ہوتے تھے تو دوسری جگہ پر نہیں ہوتے تھے، معلوم ہوا کہ آپ حاضر ناظر نہیں ہیں۔ نویں دلیل، غزوہ احزاب کے موقع پر، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک رات جب تیز ہوا چل رہی تھی اور سردی جو ہے وہ شدید تھی، تو صحابہ کو کہا بھی کون ہے جو دشمن کی خبر لے کر آئے، جاسوسی کرے ان کی، اس شخص کو اللہ تعالیٰ میرا ساتھ نصیب کرے گا روز قیامت۔ جنگ بھی تھی، تیز ہوا بھی تھی، ٹھنڈ بھی بہت زیادہ تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جملہ کہا تو کوئی صحابی نہیں کھڑا ہوا، سارے خاموش رہے۔ دوسری مرتبہ کہا، تیسری مرتبہ کہا، چوتھی مرتبہ کہا، 3 مرتبہ جب آپ نے کہا تو چوتھی مرتبہ آپ نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کم یا حذیفہ تو فاتنا بخبر القوم، اے حذیفہ تم جاؤ اور جا کر لوگوں کی خبر لے کر آؤ، ذرا مجھے ان کے حالات جو ہے وہ بتاؤ۔ اب اتنی سردی کی رات ہے اور تیز ہوا بھی چل رہی ہے اور پریشانی کا اتنا عالم ہے کہ صحابی جو ہے کوئی بھی جو ہے وہ جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیوں پھر حضرت حذیفہ کو وہاں، آپ تو پہلے سے وہاں پر موجود ہوئے، مسئلہ حاضر ناظر کا تو نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ تو وہاں پر موجود ہیں، دشمن کی خبر آپ کو پہلے سے معلوم ہے، حالات آپ کے علم میں ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں ان کو، آپ وہاں پر موجود ہیں، تو کیوں پھر آپ نے یہ سارا کام کیا؟
حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجنا اور صحابہ کو یہ کہنا کہ کون ہے جو مجھے ان کی خبر لا کر دے گا، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ وہاں پر موجود نہیں تھے، حالانکہ وہ خندق کے دوسری طرف تھے، یعنی فاصلہ بھی زیادہ نہیں تھا۔ خندق کے اس طرف مسلمان تھے، خندق کے دوسری طرف جو ہے وہ کافر تھے، وہ مدینے کے اوپر انہوں نے چڑھائی کی ہوئی تھی، تھوڑا سا فاصلہ تھا۔ اس کے باوجود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو بھیجا کہ جاؤ جا کر جو ہے کوئی تفتیش کر کے آئے، تحقیق کر کے آئے کہ وہ ان کی صورتحال کیا ہے، ان کی پلاننگ کیا ہے، وہ کیا کر رہے ہیں، تاکہ اس کے مطابق پھر ہم اپنا جو ہے وہ اگلا معاملہ جو ہے وہ طے کریں۔ تو آپ کا صحابہ کو ایسے کہنا اور بھیجنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ پہلے سے وہاں پر موجود نہیں تھے اور نہ ہی ہر چیز کو دیکھ رہے تھے، یعنی نہ آپ حاضر ہیں اور نہ ہی آپ ناظر ہیں۔ 10ویں دلیل صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تشریف لائے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہیں تھے، تو پوچھا کہاں ہے، تو انہوں نے بتایا جی وہ ناراض ہو کر جو ہے نا وہ گھر سے چلے گئے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہو گئے، ان کا کسی بات پر، ظاہر ہے میاں بیوی کا کسی نہ کسی بات پر جو ہے وہ اختلاف ہو جاتا ہے، تو اسی طرح جو ہے حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی کوئی انبن ہوئی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہو کر گھر سے چلے گیا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر سے باہر آئے تو آپ نے کسی صحابی کو کہا انظر اینہ ہوا، ذرا تلاش کرو علی کہاں ہے۔ فجاء فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوا راقد فی المسجد، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ مسجد میں سوئے ہوئے ہیں، وہاں پر لیٹے ہوئے ہیں۔ اس آدمی نے آ کر، اس صحابی نے آ کر آپ کو بتایا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پھر وہاں پر تشریف لے گئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جا کر گفتگو کی اور ان کو گھر لے کر آئے۔ تو اب اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ ہر جگہ پر حاضر ناظر نہیں ہیں، کیونکہ اگر آپ ہر جگہ پر موجود ہیں، حاضر ناظر ہیں، ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں، تو آپ کو اس صحابی کو کہنے کی کیا ضرورت تھی بھئی دیکھو ذرا کہاں پر ہے علی، اور حضرت فاطمہ سے کیوں پوچھا کہ علی کہاں ہے؟ آپ کو جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے تو حاضر ناظر کے عقیدے کا تو مطلب یہ ہوا کہ آپ وہاں پر موجود تھے جب حضرت فاطمہ حضرت علی کا آپس میں اختلاف ہو رہا تھا، آپ نے کیوں آ کر پوچھا؟ پھر جب وہ گھر سے ناراض ہو کر چلے گئے تو صحابی کو کیوں کہا ذرا تلاش کرو کہاں پر ہے وہ، اور پھر انہوں نے آ کر بتایا وہ تو مسجد میں ہے، تو کیوں آپ نے تلاش کی؟ تو آپ کو تو پتہ ہوتا بھی وہ تو مسجد میں ہیں، آپ حضرت علی کے گھر میں ہوتے ہوئے مسجد کو دیکھ رہے ہوتے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ معلوم ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جہاں پر ہوتے تھے صرف وہاں پر ہی ہوتے تھے اور انہی چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے تھے جو آپ کے احاطہ نظر میں ہوتی تھیں۔ تو جب آپ کسی جگہ پر نہیں ہوتے تھے تو وہاں پر نہ تو آپ موجود ہوتے تھے اور نہ ہی آپ وہاں پر کسی چیز کو دیکھ رہے ہوتے تھے۔ آپ نہ تو حاضر ہیں اور نہ ہی ناظر ہیں۔ اگر یہ عقیدہ تسلیم کر لیا جائے کہ آپ حاضر ناظر ہیں تو پھر قرآن مجید کے دلائل اور احادیث مبارکہ کے یہ دلائل وہ سارے کے سارے بے معنی ہو کر رہ جاتے ہیں، اور یہ تضاد لازم آتا ہے کہ قرآن کے خلاف یہ عقیدہ اور حدیث مبارکہ کے خلاف یہ عقیدہ، اور یہ تو مسلمان کا ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے قرآن اور حدیث کے اندر جو بات آتی ہے اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ آپ نہ حاضر ہیں اور نہ ہی ناظر ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔